बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप आले रसूल भी हैं, नवासे भी हैं, सब कुछ भी हैं, सब कुछ हैं, मगर एक फजीलत उनकी ये भी है कि वो सहाबी रसूल भी हैं। वो सहाबी रसूल भी हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? वो सहाबी भी हैं। आले रसूल होने की वजह से उनके फजाइल हद के इंतहा हैं। वो हमारे पास अल्फाज कम है, बल्कि हैं ही नहीं इतने कि उस शाने बयान की जा सके, मगर जो फजाइल उनके सहाबी रसूल होने की वजह से है ना, वो भी फजाइल अपनी जगह पर हैं, वो भी हैं। एक मसला ये क्लियर कीजिएगा। अगली बात मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी चंद मिनट की तवज्जो कीजिएगा। एक 50 बच्चों की क्लास है जी, स्कूल टीचर मास्टर उस्ताद पढ़ा रहा है, 2 बच्चे फेल हो जाए, कसूर किधर है? बच्चे अंदर। एक टीचर पढ़ा रहा है, 50 बच्चों की क्लास है, बच्चों 45 फेल हो जाए, 5 बच्चों किधर कसूर है? मास्टर का, टीचर का। कहते हैं कि 5 सहाबा मुसलमान रहे थे, बाकी काफिर हो गए थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर कसूर किसका निकला? अब किसकी गुस्ताखी कर रहे हो? हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब औरंगजेब आलमगीर नूरजहां ने कहा ना कि ईरान से बहुत बड़ा जाकिर आए जो आके हमारे बंदों से मुनाजरा करे और आके इन्हें मनाए और बताए कि हम शिया लोग ठीक हैं, बंदे को आना चाहिए, तो उस टाइम पे वो बंदा जो ईरान से आ रहा तो उसे पैगाम दिया सीधा ना आ जाए, लाहौर से होता हुआ। किस लिए? कहा यहाँ बड़े बड़े बाबे बुजुर्ग हैं, ये इन्हें इल्म उलम भी कोई नहीं है बाबों को, तेरी 2 सुनेंगे वो जा पड़ेंगे तो इनके आलम में वो डर के बैठ जाएंगे, वो कहेंगे जिनके पीर हार गए आलम किस काम आए। लाहौर से वो आ गया लाहौर, उसकी कई किस्मत अच्छी थी, आगे उसे मिले हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला, वो मिलके कहने लगे हाँ भाई बेलिया, कहने लगा जी एक मसला करना है आपसे। वो क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ये थे, हजरत उमर भी ये थे, गुस्ताख अस्तगफिरुल्लाह। आपने कहा छोड़ अभी बात, इस बात को हम नहीं करते, पहले तो मुझे अहले बैत की शानें सुना, मौला हुसैन की कोई शान सुना। अब वली ने पूछा, जवाब भी वही निकलेगा जो वली की मर्जी का, वली की मर्जी का जवाब निकलेगा। वो कहने लगा जी हजरत इमाम हुसैन की शान ये है, जेड़ा उन्हां दे कोल दफन हो जाए ना, 40 मील अंदर तक दफन होने वाला हर बंदा ही जन्नती है। हजरत मियां मीर कहने लगे नहीं चस नहीं आई, फिर सुना। उसने कहा जी जो 40 मील अंदर दफन हो जाए ना वो जन्नती है। आपने फरमाया फिर सुना। उसने वो बात फिर सुनाई, 40 मील जो अंदर दफन हो जाए वो जन्नती है। तो आप फरमाने लगे कि इमाम हुसैन को इतनी फजीलत मिली कहां से है? मिली कहां से है? वो कहने लगा आपको नहीं पता, हुजूर के नवासे हो, हुजूर की आलम हो। तो हजरत मियां मीर मुस्कुरा के कहने लगे जेड़ा तेरे नवासा उसके पास 40 मील जो दफन हो वो बख्शा जाए, तो जो मुस्तफा के पहलू में अबू बकर और उमर लेटे हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। बात समझे मेरी है? अगर वो जन्नत में जाएगा तो ये तो लेकर जाएंगे, ये तो लेकर जाएंगे। इसलिए ना जी, ये अगर कोई शख्स ऐसा अपना अकीदा बता रहा है, अगर कोई शख्स ऐसी बातें कर रहा है कि अहले बैत की मोहब्बत का मतलब ये कि सहाबा को गालियां देना, तो ये मोहब्बत कोई नहीं है। ये बता रहा कि अस्तगफिरुल्लाह हुजूर से कुछ समझाया ही नहीं गया। अच्छा, मेरी बात भी गलत हो सकती है, फलाने खतीब की, फलाने पीर की, उसकी। कुरान तो सच्चा है ना। कुरान कहता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, जो इनके दिलों में बुग़्ज़ था ना मैंने निकाल के वो फेंका। अल्लाह कहना मैं दिल पाक की तेरे तुझे लड़ाई दे, अल्लाह कहना मैंने दिल पाक की है तुझे लड़ाई न दे दे। ये क्लियर करने अकीदा सहाबा की अहले बैत से ना कोई दुश्मनी थी ना कोई है। जिस किताब में कुछ ऐसी बात लिखी है वो लिखने वाला बंदा ही है ना। हमारे लिए सौखा है हम किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करें
اس سے ہمارے لیے کئی گنا سوکھا ہم ایسی کتاب کو اٹھا کے وہ پھینکتے ہیں. ہم نہیں مانتے کسی کتاب کو, کیونکہ جو بھی رسول اللہ کو دیکھ چکا وہ حق پہ ہے. یہ کلیئر کر لیں آپ, یہ پکا عقیدہ. اب اس چیز کو دوسرے طریقے سے سمجھے ذرا. صحابہ کرام میں سب سے اوپر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے قرآن نے کہا کہ یہ صحابی ہیں. اذ یقول لصاحبہ, میرے مصطفیٰ کا یار ہے ابوبکر. جو ان کی صحابیت کا انکار کرے وہ تو ویسے کافر ہو جائے گا نا. وہ حضرت ابوبکر صدیق مسجد کے منبر پہ کھڑے ہیں, دروازے پہ مولا حسین آ جاتے ہیں. حضرت امام حسین آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا ابوبکر اتریے ممبر سے, یہ ممبر میرے نانا کا ہے. حضرت ابوبکر تھے آگے. آج دا مولوی ہوتا تو پتہ نہیں کی کہہ دیتا. نیچے اترے, جا کے اٹھایا, موڈے پہ بٹھا کے کہنے لگے حسین ممبر بھی تہاڈا تے اسی بھی تہاڈے, ممبر بھی تہاڈا تے اسی بھی تہاڈے. اچھا سنیے گا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بس ایویں سی, وہ بس اوویں سی. حضرت علی مجمع میں سے کھڑے ہو گئے کہنے لگے جی انہوں نے میں نہیں کیا, انہوں نے میں نہیں کیا, یہ ان کی یاریاں ہیں, میں نہیں کیا. حضرت علی کی بات سنیے گا. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا, رات کو سویا ہوا تھا, اور سمجھیے گا جو لوگ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ دین کچھ اور ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, میں نے دیکھا کہ رات کا ٹائم ہے, صبح فجر کی نماز کا ٹائم آ گیا. میرے خواب میں حضور ایک دروازے سے باہر مسجد میں آئے اور آقا علیہ السلام نے آ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے, مخصوص 2 سورتیں پڑھی ہیں. اس کے بعد حضور پیچھے منہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا, آقا علیہ السلام نے اٹھے, ایک ایک کھجور بندوں کو دینے لگ پڑے. جب میں نے خواب دیکھا نا تو حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ زمانہ عمر کا ہے, حضور بانٹ رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. میں وہ سوچتا نا, میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان کا ٹائم. میں مسجد چلا گیا, میں جا کے بیٹھ گیا مسجد کے اندر. میں نے دیکھا رات جس دروازے سے حضور آئے تھے نا اسی سے عمر آئے, اسی سے عمر آئے. میں نے دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھے جیسے رات حضور بیٹھے تھے نا ویسے وہ بیٹھے, ویسے وہ بیٹھے. رات جو صورتیں انہوں نے نماز میں پڑھی ہیں وہی صورتیں حضرت عمر نے پڑھی ہیں, وہی صورتیں حضرت عمر نے پڑھی ہیں. جس طریقے سے حضور مڑ کے بیٹھے تھے اسی طرح یہ حضرت عمر بیٹھے ہیں. جو بندہ رات کھجوریں لے کر آیا وہی ابھی لے کر آیا. کھجوریں آ گئی, جیسے حضور اٹھے تھے ویسے ہی حضرت عمر اٹھے, ایک ایک کھجور دینے لگ پڑے. اس کو دے, اس کو دے, دیتے. حضرت علی کہتے ہیں میری باری آ گئی, مجھے بھی ایک کھجور دی. میں نے کہا میں 2 لینی. حقیقت میں خواب میں 1 ملی, میں نے کہا میں نے 2 لے لیے. تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب میں نے کہا نا 2 لے لی, تو حضرت عمر مسکرا کے کہتے ہیں راتی تے 1 لے لی, رات تو 1 لے لی تھی. میں جملہ کہنے لگا بڑی مہربانی, جنہ دے خواب بھی سانجے ہون, جنہ دے خواب بھی سانجے, تسی انہوں لڑائی جاتے. خواب تے سانجے نہیں ہوندے. خواب تو وہی بندہ اپنے دیکھتا ہے, وہ اپنا خواب آپ دیکھتا ہے, وہ اپنا آپ دیکھتا ہے. جن کے خواب سانجے ہیں نا ان کا خدا بھی سانجا ہے, ان کا مصطفیٰ بھی سانجا ہے, ان کی محبتیں بھی سانجی ہیں, ان کی جنت بھی سانجی ہے. ایک چیز اور, باہر ایک پلاٹ ہے مثال کے طور پر تھے اوپر دربار شریف, میاں صاحب کو پلاٹ ہوئے تھے. میاں صاحب کے پاس ایک بندہ آ کے کہنے لگے جی میں نا آپ پلاٹ تہاڈا تے میرے گھر برات ہونی, میرا دل کرتا ہے میں بندے تہاڈے والے پلاٹ 'چ بٹھا رہا. میاں صاحب اگوں کہنا میرے بھائی, میرے ویر, میرے محبت کرنے والے, پلاٹ واقعی میرا سی, پلاٹ واقعی میرا سی, پر میں پلاٹ کل بیچ دیتا. کنوں بیچیا جی؟ میاں صاحب کو آ کے بندہ کہے جی میں جنج بٹھانی مینوں بٹھان دے ہو گے پلاٹ وچ. یہ کہنے جی ہے تو میری سی پر میں کل بیچ دیتی جگہ. اگوں فرمان کہ تسی نہ جی وہ فلانے بندے نوں بیچو, تے کول پوچھ لو, جے کہندا تے بھائی بٹھا لو, جے مندا تے بٹھا لو. تسی فلانے بندے کول جاؤ, وہ من جائے تے بٹھا لو, نہ منے تے نہ سی.
پہلے کس کا تھا؟ اگے بیچتے تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا میں نے جنت بیچ دی. میری بات سمجھ لیجیے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا میں نے جنت بیچ دی. یا اللہ بیچی کیوں نہیں؟ اور میں ننو علی اصغر لے کے بیچی, علی اکبر لے کے بیچی ہے, میں نے حضرت قاسم لے کر بیچی ہے, اور نو محمد کو لے کر بیچا ہے. مولوی صاحب جنت لینے کے لیے موڈے پہ بستر رکھ کے مارا مارا نہ پھر. جنت کا جو مالک ہے اس کے پاس جا. تو کہہ رہا خدا سے لینی ہے. خدا جو کہہ رہا ہے میں نے جنت حسن اور حسین کو بیچ دی ہے, حسن اور حسین کو بیچ دی ہے. مالکوں کے پاس جا, خدا کے پاس بھی جائے گا, خدا تجھے یہی بیچے گا, تجھے یہی پر آنا پڑے گا. اگر چاہ رہا ہے کہ جنت ملے تو جب یہ محرم کے دن آئے تو صرف انہی دنوں میں حسین کو نہ مان. تیرا گھر حسینیوں والا نظر آئے, تیری شکل حسینیوں والی نظر آئے, تیرا گھر, تیرے بچے, تیری شکل صورت, تیرا کھانا پینا, تیرا شادی بیاہ, ہر چیز حسینی ہو جائے. تیرے گھر میں صبح ٹی وی نہ چلے, اللہ کا قرآن پڑھا جائے. مہربانی ایک چیز سمجھ لیجئے گا. یزید کا دربار ہے, میں ٹکڑے ٹکڑے بیچ میں سنا رہا ہوں چند باتیں. یزید کا دربار ہے, ایک بندے نے ہاتھ آگے کیا سیدہ سکینہ کی چادر پکڑنے کے لیے. سیدہ سکینہ آگے سے چادر پیچھے کرتی ہیں, سیدہ زینب حضرت علی کی آواز میں بولتی ہیں, علی کی بیٹی بولتی ہیں خبردار اگر اس چادر کو ہاتھ لگایا تو تمہیں نہیں پتا یہ چادر میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. وہ چادر نہیں چھینی اس نے. کربلا کے میدان میں اور یزید کے دربار میں بھی اپنے سر کا بال ننگا نہ ہونے دے. کیا ان کی یہ تعلیم ہے کہ ننگے ہو کے تو یوں کرو تو یوں کرو تو یوں کرو, کپڑے اتار کے تو کبھی ادھر جاؤ تو کبھی ادھر جاؤ, جو کربلا کے میدان میں ننگے نہ ہو, ان کی چادریں وہاں نہ اترے اور وہ کہے کہ نا یہ ہماری چادریں سیدہ نے خود بنا کے دی ہیں ہمیں. ان کا تعلیم, ان کا درس تو یہ ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بال مبارک کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے رخ مبارک کو کبھی نہ چاند نے دیکھا تھا نہ کبھی تارا نے دیکھا تھا. جن کے پردے کا عالم یہ ہے, جن کے بال مبارک کو نہ چاند دیکھ سکا, نہ سورج دیکھ سکا, نہ ستارے دیکھ سکے. کیا ان کی تعلیم یہ تھی کہ محرم کے دن آئے, تیری چادریں بھی اتر جائیں, تیرے کپڑے بھی اتر جائیں, اور برہنہ جسم لے کر تو گلیوں میں بازاروں میں جسموں کی نمائش کرے. سر حسینیت حیا کا نام ہے, بغیرتیت کا نام یزید ہے, پردے کا نام حسینیت ہے. یہ تو بے حیائی کر رہا ہے نا, یہ یزیدیت تھی. بڑی مہربانی. جو سارا سال بھنگ دے گھوٹے لا کے پیے اور 10 دن علی کے نعرے مار کے گئے کہ میں نے جنت میں چلے جانا, مہربانی کر کے سمجھیے گا ذرا. یزید کے پاس حضرت امام حسین گئے ہیں جب وہ حج کرنے آیا, حج کیا, اس کے خیمے میں گئے, وہ شراب پی رہا تھا, ہاتھ آگے کر کے کہنے لگا حسین پیے. آپ نے فرمایا یہ کیا کہ شام سے لے کر آیا ہوں. فرمایا لعنت ہو تیرے اس مشروب پہ اور لعنت ہو تجھ پہ, لعنت ہو تیری شراب پہ اور لعنت ہو تجھ پہ. تو جو حسین تھے, سمجھیے گا, حسینیت کا مطلب یہ ہے, حسینیت کا مطلب یہ ہے شراب پر بھی لعنت, شراب پینے والے پر بھی لعنت. یزیدیت کا مطلب یہ ہے شراب پینا بھی ہے, پلانا بھی ہے. نعرے حسین کے, نعرے حسین کے, عمل یزید کے. قیامت والے دن اگر حسین نے پوچھ لیا یہ تو ہاتھ مار مار کے کیا کرتا تھا, میں تیرا ماتم کرتا تھا مولا, میں آپ کا ماتم کرتا تھا. اگر حسین پاک نے پوچھ لیا ماتم میرا کرتا تھا, کام یزید کے کرتا تھا. ماتم میرا تھا, کام یزید کے کرتا تھا. یزید کہتا تھا نبی آئے کوئی نہیں, علامہ اسی نے لکھا, وہ کہتا تھا نبی آئے کوئی نہیں. حسین کہتے تھے میرا نانا آخری نبی ہے, حسین کہتے تھے میرا نانا آخری نبی ہے. یزید کہتا تھا قرآن آیا ہی کوئی نہیں ہے. حسین کہتے تھے آخری کتاب یہ ہے.
یزید کہتا تھا سگی بہن سے نکاح جائز ہے، یزید کہتا تھا پھوپھی سے نکاح جائز ہے، یزید کہتا تھا دو بہنوں سے نکاح جائز ہے، یزید کہتا تھا اپنی خالہ سے نکاح جائز ہے۔ حسین پاک کہتے تھے یہ بے حیائی ہے، میرے مصطفیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ ایمانداری سے اگر دو فیکٹریاں ہوں، ایک فیکٹری سے نکلے شراب پینے والا، ایک فیکٹری سے نکلے نماز پڑھنے والا، تو بتاؤ فیکٹری حسین والی کون سی ہے؟ نماز والی کہ شراب والی؟ جی پاڑ پاڑ کپڑے کر کر جسم زخمی۔ اچھا میں بات آگے لے کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے بیچ بات کو، یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ حسین شہید کس دن ہوئے؟ 10 محرم میں۔ اللہ نہ کرے تیرے فوتگی ہوئے، کوئی فوتگی تو پہلو ہی بوڑھی بچا کے پہ جاتے کہ بعد پہ ایسی تو پہلو پٹی جانے۔ حسین شہید تو آج ہوئے ہیں نا، 10 کے بعد کو 10 دن لگاؤ نا، 20 تک لگاؤ۔ ابھی وہ کربلا کا سارا سفر ہے، دمشق جانا ہے، بازاروں میں گھومنا ہے، مظالم تو بھی شروع ہوئے۔ اگلی بات ایک سمجھ لیجئے گا، میں اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور گفتگو کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، سیدہ زہرا پاک کے گھر کے سامنے سے دروازے پہ دستک دی، اندر سے مولا حسن کے رونے کی آواز ہے، مولا حسن کے رونے کی آواز ہے۔ آپ گئے اندر، بیٹا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ بھوک لگی ہے۔ علی کہاں؟ حضور سوئے ہیں، تہجد سے بھی پہلے کا ٹائم ہے۔ آقا نے فرمایا رہنے دو، میں دودھ نکال کے لاتا ہوں۔ حضور گئے، بکریوں کا دودھ نکالا، لائے، لا کر آقا علیہ السلام نے دیکھا تو حسین پاک بھی جاگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پہلے امام حسن کو پلایا، پھر حسین کو۔ تو سیدہ کہنے لگی پتا ہے آپ کو حسن سے محبت زیادہ ہے۔ آقا کا جملہ سنیے گا، فرمایا الاول فالاول، پہلا پہلا یہ، پہلا پہلا یہ، بات سمجھ لیں، پہلا پہلا یہ۔ امام حسن شہید ہوئے تھے کہ حسین؟ دونوں ہی، دونوں ہی۔ اچھا دونوں ظلم کس پہ ہوئے تھے؟ حسن پہ بھی حسین پہ۔ پہلے زہر دیا مولا حسن کو، نہیں اثر کیا، پھر دیا نہیں اثر کیا، پھر دیا اثر، پھر زہر دیا، کپڑے پھٹ گئے زہر سے، کپڑے پھٹ گئے زہر سے، جس نے اثر کیا کہ اسی او جلوس سے کٹ لی ہے جڑا امام حسین والا ہے، کہ کدی امام حسن والا بھی کیتا ہے، وہ رتے رنگ دے پیالے پھڑی ہاتھ زہر دے آ کے جی مولا حسن کا جلوس جان لیا۔ بیٹے نہیں ہیں یہ سیدہ کے، جنت کے وارث نہیں ہیں یہ، مالک نہیں جنت کے، تو وہاں جاتے ہو اتنے کیوں نہیں ہوتے؟ کدی تجھے نکلو وہ جنگلہ چ سہراواں چ ہرے رتے رنگ دے پیالے پھڑے تے منہ لائے، یہ کہ جی امام حسن کا جلوس نکل رہا ہے۔ کسی کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی شہادت کب تھی؟ یہ تو سب کو 10 محرم یاد ہے نا۔ کسی کو پتا ان کی شہادت کب تھی؟ چند بندوں کے سوا لوگ نہیں جانتے۔ تو بیٹے تو دونوں ہی وہاں کے ہیں نا، فیض تو دونوں کا ہی ہے نا، نوازا تو دونوں نے۔ اور آقا علیہ السلام کہہ کے گئے کہ میں نے اپنا حسن حسن کو دیا ہے اور اپنی بہادری حسین کو دی ہے۔ اور امام حسن تو اوپر سے ناف سے اوپر تک حضور جیسے تھے، حضور جیسے تھے، جن کی شکل بھی حضور جیسے تھی، اور جنہوں نے پیار بھی حضور کا زیادہ پایا ہے، جنہوں نے ٹائم بھی حضور کے ساتھ زیادہ گزارا ہے، جنہوں نے حضور کے کندھوں پہ سواری بھی زیادہ کی ہے، انہیں نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صاف کیوں نہیں کہتے؟ نہ ہم انہیں مانتے ہیں نہ انہیں مانتے ہیں۔ حسن کو ماننے والے بھی سنی ہیں، حسین کو ماننے والے بھی سنی ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ کلیئر کریں آپ کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ اور جو لڑائیاں صحابہ کی آپس میں کروائی جاتی ہیں نا، لڑائیاں کوئی نہیں ہے، کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہے، جن کے بارے خدا کہہ رہا ہے میں نے سینے صاف کر دی ہیں، تجھے کیویں پالو گے بغض میں؟ اینڈ کر رہا ہوں بالکل گفتگو کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت علی کو، کہنے لگے علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ کہ کس چیز کی؟ کہ سنو کنڈا لگ گیا، کسوٹی لگ گئی، میزان میں لگا، کس چیز کا؟ کہتے پہلوں نہیں سی پتہ لگتا مومن کیڑا منافق کیڑا ہون لگ جائے گا، وہ کہتے پتہ نہ لگے تو تینوں اگے لے جائیں گے، آپ کو سامنے کریں گے اس کے، جو آپ کو دیکھ کر جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن ہے، جس کے چہرے پہ قبض آ جائے وہ منافق ہے۔ تو جن کو حضور بتا رہے ہیں کہ علی کنڈا جے، علی ترازو جے، علی بیزان ہے، علی کی سوٹی ہے ایمان کی، جنہیں حضور بتا رہے ہیں وہ
علی المرتضیٰ سے بغض رکھ سکتے ہیں, کیسے نفرت کر سکتے ہیں. ان کی یاریاں تھیں. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ اگر جیسے ہمارے مجمع ہے نا, جب تک چکنی چپڑی باتیں نہ سنائیں گے, ہم لوگوں نے نعرے نہیں مارنے, ہاتھ نہیں چپڑے, اس برادری سے بھی یہ کوشش ہے. تحفظ اسلام بل آیا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ کی گستاخی منع ہے محرم سے پہلے. تو جتنے اہل تشیع حضرات تھے اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے اسی انہوں نہیں مانتے, یہ نہ پاس ہوئے. کیوں؟ وہ پابندی ہے کہ صحابہ نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے. انہوں نے کوئی جواب یہ دیتا, ساڈی تو روزی روٹی گالاں دے رہے, ساڈی تو روزی روٹی گالاں دے رہے. کو ایک ذاکر کی پوری تقریر سن لو سوائے 2-4 کے, سوائے گالیوں کے کچھ نہ ملے گا. سیدہ فدق لینے گئی, انہیں فدق نہ ملا, باغ وہ باغ نہ ملا, وہ باغ کنیا کچھ نہ ملا. کنے درخت کے جن پتا ہے جی 7 یا 8 بوٹے نے اس باغ میں کھجورا دے. اور حضرت ابوبکر نے کہتے اس پہ قبضہ جمایا. میری جیب میں حوالہ ہے نہج البلاغہ کے اندر اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ بیٹی کو وراثت میں سے جائیداد دی نہیں جاتی. اگلی چیز میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں, بزرگ کو بیٹھے ہیں, ان کے بیٹے ہو جائیں, یہ دنیا سے پردہ فرمائیں, بیٹا پیچھے آ کے اگر یہ کہے بیٹا اپنے والد کے یاروں کو جا کر کہے تجھے ٹھیک نہیں دے, باپ کی روح ٹھنڈی ہوگی, باپ کی روح تو تتی ہوگی نا, وہاں پہ قبر گرم ہوگی. حدیث ہے کہ اپنے باپ کے یاروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ حدیث سانو پتا, سیدہ نو نہیں پتا. حضور کی بیٹی اپنے باپ کے یاروں سے اچھا سلوک نہیں کرتی ہوگی, بلکہ ان کے سلوک کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق گئے ہیں آپ کے پاس, جا کر کہا آپ کے وصال کے ٹائم پہ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں راضی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ سنیے گا, اینڈ والا جملہ. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سیدہ میری ہجرت مصطفیٰ کے لیے اور آپ کی آل کے لیے تھی. میں نے اپنے بچے, اپنے گھر بار, ہر چیز قربان کی ہے مصطفیٰ کے لیے, مصطفیٰ کی آل کے لیے. سیدہ نے کہا ہم راضی ہیں. حضور پر راضی تھی, حضور کے یاروں پر راضی تھی. اس لیے محرم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ کرے. اچھا کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ جی کربلا کے میدان میں صحابہ نہیں گئے, کیوں نہیں گئے, کیسے نہیں گئے. نیٹ پہ ہے نہیں سی, فون بھی نہیں سی جاندے. کربلا میں اور مدینے کا فاصلہ بتا, کربلا کا اور مدینے کا فاصلہ بتا دیں کتنا ہے. آتے جاتے ہی ٹائم اتنا لگتا تھا کہ وہ 10 دن 3 دن ہینڈ والے ظلم والے تھے. پہلے پانی بند تھا, ظلم والے 3 دن تھے. 3 دن میں نہ فوج آ سکتی تھی نہ جا سکتی تھی. ایک چیز جدوں مدینے سے لوگوں کو پتہ لگا نا کہ آ ظلم کیتا یزید نے, ابن کثیر البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھے, صحابہ نے جتیاں لالا سٹیاں. انہوں نے کیا جی میں جتی سٹی ہوئے یزید دی بیعت سٹی. اپنے سر میں ٹوپیاں امام لا کے سٹے, فرمایا جیسے یہ پھینکا ویسے یزید پھینکا. یزید نے اس صحابہ کے جو صحابہ نے بغاوت کی اس کے خلاف, اس ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے, یزید نے اس وجہ سے مدینے اور مکے پر حملہ کر دیا تھا. صحابہ تو ساتھ تھے حسین پاک کے صحابہ نے. اچھا ایک میں بالکل اینڈ کر رہا ہوں بات, پھر ذہن میں کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے. کربلا کے میدان میں آپ سے سوال ہے اور اس کے بعد میری اجازت ہے. کربلا کے میدان میں امام حسن اور حسین کے کتنے بھائی شہید ہوئے ہیں؟ کسی بندے کو پتا ہو جائے کتنے جی؟ نہیں برا سکے برا 5 کے 6, کسی کو نام ہوتا 1 2 دے. سیدنا ابو بکر پاک پہلا نام, دوسرا حضرت عمر بن علی, عثمان بن علی, چوتھا حضرت عبداللہ بن علی, اور 5ویں حضرت عباس علمدار. تسی حضرت عباس علمدار دی کہانی بھی سانو سناؤ, اسی سنیے. امام حسن کی بھی سناؤ, ہم سنیں. امام حسین کی بھی سناؤ, سنیں. تے جڑے دوسرے سن حضرت ابو بکر بن علی, علی دے پتر نہیں سن. حضرت عمر بن علی, انہوں نے قربانی کربلا میں نہیں دی. تسی کربلا بھی پائی پورا نہیں مان لے.
तुसी करबलाई किताबों में मैंने आज देखा है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ये चीज़ जो है ना भाइयों वाली अहले तशरीह रात की किताबों में से निकाल के देखूं, वो ना ही नहीं लिख रहे इन्होंने, वो नाम ही नहीं लिख रहे इनके, कि नाम लिखेंगे तो लोग कहेंगे आज यजीद कोई नाम रखता अपने बच्चे का, नफरत है ना। तो अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, उमर रखा, उस्मान रखा, बता के गए मुझे इनसे नफरत नहीं, मेरे यार है, ये मेरे यार हैं। अच्छा फिर उन्होंने भी ये नहीं किया, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली ने वे साडे चलो नां ते है, असीं किहड़ा नाल जाना, उन्होंने कहा नां दी वफा करनी है, असीं नाल जाके सिर कटा के आवांगे, उन्होंने बताया। और अच्छा फिर एंड करो, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। इमाम हुसैन की को टोटल उम्र कितनी है जब शहीद हुए? 58 साल। कितनी जी? 58 साल। कितनी जी? 56। ठीक है। आका ने सलाम जो दुनिया तो पर्दा फरमाया सोने ने, आपकी उम्र कितनी सी इमाम हसन इमाम हुसैन? 5 साल या 6 साल? कितनी? 5 या 6 साल? कितनी? जो करबला 10 साल, 15 साल, 20 साल है नहीं है, आप 10 साल गिन लीजिए। 10 साल उम्र गिनी, अगे कितनी उम्र रह गई? 58 चो 48 रह गई ना। ओ अगले 48 साल शहीद हो गए। आप पहले 10 साल भी सुनाई देने, मोटियां ते बह गए, इत्थे आ गए, जुबान चूसी, और करबला भी सुनाई दे, पिछले 48 साल कितने गए? पिछले 48 कितने गए थे? उनमें हुसैन नहीं थे, उन्हें वो 10 साल किया ते करबला किया, बाकी कख भी नहीं किया। हुसैन ने बीच में कुछ किया होगा ना, वो भी सुनाओ। हुसैन के 48 साल आप छोड़ कर दिए, 40 साल। 40 साल हुसैन ने कुछ तो किया ना बीच में, सानू वो भी सुनाओ। तुसी नहीं सुनाना, आपने नहीं सुनाना। वो इसलिए नहीं सुनाते कि उन 48 साल में हुसैन को जब देखोगे तो कभी अबू बकर के मोटों में बैठा है, इसलिए नहीं सुनाओगे कि अबू बकर के कंधों में बैठा है, इसलिए नहीं सुनाओगे कि उन 48 साल में कभी हुसैन आ रहा है, उम्र देख के खड़ा हो रहा है, इसलिए नहीं बताओगे। इसलिए नहीं बताओगे कि उन 48 साल के अंदर लोग उस्मान गनी पर हमला कर रहे हैं, हुसैन तलवार लेके पहरा दे रहे हैं, इसलिए नहीं सुनाओगे। उत्थे यारियां निकल दी हैं, फिर त्याड़ी रोटी नहीं चलती। उत्थे यारियां, कोई बंदा आए ना मेरा उनका सब मन ली तेरी, वो सानू 48 साल वाली गल सुना दे, वो किधर गए? अच्छा फिर उन्होंने नमाजा कितने पढ़िया, उन्होंने नमाजा कितने पढ़िया, उन्होंने तरावियां कितने पढ़िया, उन्होंने बाकी जिक्र इसकार कितने? वो कितने भी नहीं, वो कहीं भी नहीं। हजरत अबू बकर के पीछे नमाजें, हजरत उमर के पीछे नमाजें, हजरत उस्मान के पीछे नमाजें, वो सारियां फारिग। बस एक करबला के पहले 10 साल, बाकी बिचों बिल्कुल गैर। माफी दे दियो भाई, हुसैन पूरा मनो। तुसी ते सिर्फ मनदे जे 10 साल ते 10 दिन रोटी जोगा, तुसी मनदे जे रोटी जोगा, ओ भाई जन्नत जोगा भी मनो, माशाअल्लाह क्या बात, रोटी जोगा ना मनो। 10 साल ते 10 दिन। इधर देखो सुन्नी, भावे महफिल में रात दी हो, जिक्र हुसैन का चल रहा है, जिक्र हुसैन का चल रहा है। हम बीच वाले 48 भी मान रहे हैं, पहले वाले 10 भी मान रहे हैं, मुहर्रम के 10 दिन भी मान रहे हैं, बता रहे हैं हुसैन है ही साडा, त्यागा ते बस रोटी जो गई। अल्लाह पाक मेरा रात कामयाब